बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के बिजनेस वर्ल्ड में मैं हूं आपके साथ फिज़ा रियाज और आज के प्रोग्राम में हम बात करने जा रहे हैं मुस्लिम लीग नवाज के दौरे हुकूमत के हवाले से। 2013 में PMLN की हुकूमत आई, उसके बाद हुक्मरान जमात ने मुल्की मईशत को बेहतर बनाने के लिए बड़े पैमाने पर गैर मुल्की इकदाम करने का फैसला किया और मुस्लिम लीग नवाज के बड़े दावों में से एक दावा यह भी था कि वो माली खसारे में कमी करेगी और टैक्स वसूलियों में इजाफा किया जाएगा। मगर तमाम तर हुकूमती प्लानिंग के बावजूद मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत के आखिरी अयाम में भी मालियाती खसारे बढ़ रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। करेंसी की कदर मजीद घटती जा रही है और ज़र मुबादला के ज़खायर भी कम से कम होते जा रहे हैं और मुल्की मईशत को मसाइल से दो चार देकर अब तो आलमी बैंक ने, एशियाई तरक्याती बैंक समेत मालियाती इदारे भी पाकिस्तान के इस बढ़ते हुए खसारे और अदायगियों में अदम तवाज़ुन पर तशवीश का इजहार कर रहे हैं। मुस्लिम लीग नवाज का दौरा हुकूमत तो मुकम्मल होने को है, मगर अब सवाल ये पैदा हो जाता है कि आगे करना क्या है। मुआशरी इनकलाब के लिए जो बड़े बड़े दावे किए थे उसके बावजूद भी मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत मौसर मुआशरी पॉलिसियों के नाफाज में बिल्कुल नाकाम रही है। नाकाम क्यों रही है, क्या वजूहात है, इस तमाम सूरत हाल पर बात करने के लिए साबिक वजीर खजाना सलमान शाह साहब हमारे साथ लाइन पर मौजूद है, उनसे बात करेंगे। सलमान शाह साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। फरमाइएगा, क्या वजह है, आखिर ऐसी क्या वजूहात है कि हमारी करेंसी की वैल्यू जो है वो कम होती जा रही है? मुस्लिम लीग नवाज के ये 4 बरस बीत चुके हैं, कोई मौसर मुआशरी पॉलिसियां अभी तक नहीं हमारे सामने आई हैं। जी बिल्कुल, ये आपने दुरुस्त बात की है कि जो इस्लाहात की ज़रूरत थी वो इस्लाहात नहीं की गई, क्योंकि दुनिया बड़ी कम्पेटिटिव दुनिया है। हर मुल्क जो है वो अपनी इकोनॉमी को बेहतर करता है, एफिशिएंसी लाता है, प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करता है, कम्पेटिटिवनेस बेहतर बनाता है, अपने मुल्क की कंपनियों को बेहतर करता है, उनको बड़ा करता है, उनके लिए फाइनेंस का अरेंजमेंट करता है, उनकी मार्केट्स दुनिया भर में कनेक्टिविटी करती हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में पिछले 5 साल क्या पिछले 10 साल से कोई इस्लाहात नहीं हुई। उसकी वजह से हम देख रहे हैं कि हमारी एक्सपोर्ट्स जो हैं दुनिया में वो गिरती चली जा रही हैं और इम्पोर्ट्स जो हैं वो बढ़ती चली जा रही हैं और इतना बड़ा खसारा हो गया है कि अब आपके जो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स हैं उसकी वजह से इतनी तवाज़ुन ख़राब है कि आपके रिजर्व्स गिरते चले जा रहे हैं और इस वक्त आपके ज़र मुबादला के ज़खायर जो हैं वो तकरीबन 2 माह से थोड़े से ज़्यादा हैं और इनको कम से कम 4 माह का होना बहुत ज़रूरी है। और अगर वो आप नहीं कर सकते और अगर आपको कोई इस वक्त कैपिटल मार्केट से कोई डॉलर्स नहीं मिल सकते, यहाँ आपकी रेमिटेंसेस में कोई जंप नहीं आ सकती, यहाँ आपके ये एमनेस्टी स्कीम में जो आप कर रहे हैं अगर इनमें पैसा नहीं आता डॉलर्स में तो वो फिर आपकी करेंसी जो है उसकी वैल्यू गिरती चली जाएगी। बिल्कुल सलमान शाह साहब, आपने बिल्कुल ठीक फरमाया। हमें भी पता है कि हमारी करेंसी गिरती जा रही है, ज़र मुबादला नहीं है, हमारे पर कर्जे जो हैं वो मजीद बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन इस नहज पर जो पॉलिसीज आ चुकी हैं, आखिर वजह क्या है? हमारी मुर्शद इस नहज पर क्यों है? बुनियादी वजूहात बताइएगा। हुकूमत की नाअहली कहाँ पर है? सबसे बड़ी नाअहली तो पाकिस्तान में और पिछले 3-4 साल में जो आई है वो बिजली के एरिया में आई है, क्योंकि पाकिस्तान में बिजली की कमी थी, लोड शेडिंग हो रही थी और उस लोड शेडिंग को ख़त्म करने के लिए दुनिया की महंगी तरीन बिजली के लगाए गए प्रोजेक्ट्स, दुनिया से डबल कीमत पे प्रोजेक्ट्स लगाए गए हैं। उसके नतीजे में अब जो बिजली हमें मिल रही है वो हिंदुस्तान, चीन, बांग्लादेश जो हमारे कंपेटिटर्स हैं उनसे डबल कीमत पे हम बिजली ले रहे हैं और वो बिजली इतनी महंगी है कि हमारा एक्सपोर्टर अगर उस बिजली को इस्तेमाल करता है तो वो दुनिया में कम्पीट नहीं कर पाता। दूसरी बात यह है कि हमारे बिजली के निज़ाम में अभी भी बहुत ज़्यादा चोरी है और उसमें जो सरकारी निज़ाम है उसको इम्प्रूव नहीं किया गया, चोरी को कम नहीं किया गया और जो हमारा सर्कुलर डेट है वो बढ़ता ही चला जा रहा है और इस वक्त अगर पूरी तरह मिलाया जाए तो 900 अरब के करीब लगभग पहुंच चुका है। बिल्कुल 900 अरब के करीब पहुंच चुका है। ठीक, सलमान शाह साहब हमारे साथ ही रहिएगा। आप हमारे साथ इस वक्त माहिर मुआशियात आबिद सुलहरी भी मौजूद हैं, उनको भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। आबिद सुलहरी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। आप फरमाइएगा, मुल्की मईशत किन मसाइल का सामना है, इस नहज पर आ चुकी है कि हमारे जो ज़र मुबादला है वो कम होता जा रहा है, करेंसी वैल्यू कम होती जा रही है, लेकिन कर्जे बढ़ते जा रहे हैं। आपकी नज़र में क्या वजूहात है और मजीद कितना वक्त लग सकता है स्टेबिलिटी आने में?
دیکھیے اسٹیبلٹی تو میرا خیال ہے لانے کی کوشش کی موجودہ حکومت میں، لیکن سسٹینیبلٹی نہیں لے کے آ سکے، اور یہی وجہ تھی کہ اکثر جو میئر لیے گئے اسٹیبلٹی کے وہ بڑے شارٹ ٹرم اور بڑے عارضی قسم کے وہ ثابت ہوئے. جیسے زر مبادلہ جو ہے وہ اسی وقت آپ کے پاس ہوتا ہے یا تو وہ ایکسپورٹ کے ذریعے آ رہا ہو یا فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کے ذریعے آ رہا ہو. سوائے ریمیٹنس کے باقی جتنا بھی زر مبادلہ ہم نے دیا وہ سارا ادھار کا تھا، قرضوں کا تھا. اس سے آپ کے اسٹیٹ بینک کے جو فگرز تھے وہ تو بڑے اچھے نظر آتے تھے، لیکن یقیناً وہ پیسہ ہمارا نہیں تھا، کیونکہ نہ تو وہ ایکسپورٹ سے حاصل ہوا تھا نہ وہ فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ تھی. جب فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آنا شروع ہوئی، اگر آپ پچھلے 2 سالوں میں دیکھیں، اگر پچھلے 10 سال کا موازنہ کریں تو فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ جو کہ کسی زمانے میں چائنا سے نیگلیجیبل ہوتی تھی، اب 61% جو ہے وہ چائنا سے آ رہی ہے. اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ ساری کی ساری جو فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ان میں سے بھی بہت سے کچھ ایسے ہوں گے جو کہ سافٹ لونز ہوں گے، اور صرف 2 سیکٹر میں آ رہی ہے. ایک آپ کا انرجی کا سیکٹر ہے جس کے بارے میں بھی شاہ صاحب بات کر رہے تھے، دوسرا جو ہے وہ انفراسٹرکچر ہے. انفراسٹرکچر اور انرجی جو تھی وہ یقینی طور پہ ملک کی ضرورتیں تھیں، لیکن ملک کی ضرورتیں جو تھیں وہ سوشل سیکٹر ڈیولپمنٹ بھی تھا. ملک کی ضرورتیں جو تھیں وہ یہ بھی تھیں کہ آپ ہیلتھ پہ، ایجوکیشن پہ، اس پہ بھی انویسٹ کرتے. اب یہ سارے شارٹ ٹرم میئر اور وہ جو آپ کے پاس فارن ایکسچینج ریزرو تھا، اگر آپ اس کو پمپ کرتے جائیں گے ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قیمت میں استحکام دینے کے لیے، تو وہ ایک بڑا مہنگا فیصلہ تھا. ٹھیک سر، یہیں سے کنٹینیو کریں گے، ایک چھوٹے سے بریک کی طرف ہم نے جانا ہے، اور بریک کے بعد یہیں سے کنٹینیو کریں گے کہ پاکستان کی معیشت میں ہو کیا کچھ رہا ہے. ویلکم بیک ناظرین. ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور عابد سلیح صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کر رہے ہیں. سلمان شاہ صاحب، آپ سے میں بات کرنا چاہوں گی. سلمان صاحب، وزیر خزانہ، آپ بھی چونکہ وزیر خزانہ رہ چکے ہیں کاف لیگ کے دور میں، ہمارے جو سابق وزیر خزانہ ہے اسحاق ڈار، ان پر خود بہت سے کرپشن کے کیسز چل رہے ہیں. ایک وزیر خزانہ کی پوزیشن، ویلیو کیا ہے؟ جو پالیسیز اسحاق ڈار بنا چکے ہیں وہ ہماری ملکی معیشت کے لیے کوئی فائدہ مند، کوئی سود مند تو ثابت ہوئی نہیں، لیکن ڈیمیج کس حد تک کیا ہے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ حکومت کے جو ادارے ہیں وہ وزارت خزانہ اس کا ایک ادارہ ہے، اس کے وزارت خزانہ کے نیچے اسٹیٹ بینک بھی ہے، SCCP بھی ہے، دوسرے ادارے بھی ہیں جو اکانومی کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ کے جو باقی ہیں لا اینڈ آرڈر کے ہیں، ایجوکیشن کے ہیں، جو آپ کی ہیلتھ کے ادارے ہیں. تو وہ ساروں کو جب آپ مجموعی طور پر لیتے ہیں تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ پاکستان کی ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس میں ہم 147 نمبر پہ آ چکے ہیں. اور ہمیں جو ہے اگر کمپیٹ دنیا میں کرنا ہے تو ہمارا یہ ہیومن ریسورس، سب سے بڑی ریسورس تو ہماری ہیومن ریسورس ہے. سو نہ ہم ہیلتھ میں انویسٹ کر رہے ہیں، نہ ہم ایجوکیشن میں انویسٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، ہم اس وقت ہارڈ انفراسٹرکچر میں لگا رہے ہیں، اور جیسے میں نے کہا کہ بجلی میں بھی ہم نے جو انویسٹمنٹ کی ہے وہ دنیا کی قیمت سے ڈبل قیمت سے کر دی ہے. تو وہ بھی ہمارے لیے ایک وبال جان بنتا چلا جا رہا ہے. تو پرائرٹیز بھی نہیں تھیں. پھر آپ یہ دیکھیں کہ ہمارا جو ایز آف ڈوئنگ بزنس بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. سلیری صاحب نے کہا کہ جی انویسٹمنٹ بڑی امپورٹنٹ ہے. تو ایز آف ڈوئنگ بزنس میں اگر آپ دیکھیں کہ 2007 میں ہماری پوزیشن جو تھی وہ 60 پہ تھی، آج وہ ہماری پوزیشن 147 پہ ہے. اس کا مطلب ہے کہ تمام ادارے جو بزنس کے اوپر امپیکٹ کر رہے ہیں وہ اپنا رول جو ہے وہ نیگیٹو رول پلے کر رہے ہیں، وہ مشکلیں کریٹ کر رہے ہیں بزنس کی لیے. اچھا سر، IMF کی جو حالیہ رپورٹ آئی ہے اس میں یہ کہا گیا ہے، اس میں یہ انکشاف کیا گیا ہے کہ پاکستان کی معیشت بری طرح سے ڈیمیج ہو چکی ہے. ایون یہاں تک کہہ دیا گیا ہے کہ پاکستان اپنے قرض بھی شاید ادا نہ کر سکے. آپ کا اس پر کمنٹ جاننا چاہوں گی، کیا کہیں گے آپ اس پر؟ ظاہر ہے کہ حضرت بیرونی ملک کے قرضے جو ہیں اس کو ریپے کرنا ہے اگر آپ نے، یا ان میں ٹھہراؤ لانا ہے. سو نمبر 1 تو یہ ہے کہ جو بھی قرضے جب ڈیو ہوں گے تو اس وقت ان کو یا تو آپ رول اوور کر سکیں آپ، یا ان کو پے کر کے نئے قرضے لے سکیں. یہاں پھر یہ ہے کہ آپ کی ایکسپورٹس اتنی تیزی سے بڑھ جائیں، آپ کی ریمیٹنسز اتنی تیزی سے بڑھ جائیں، فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ اتنی تیزی سے بڑھ جائے کہ آپ کا قرضوں کا بوجھ وہ کم ہونا شروع ہو. تو ایک طرف تو آپ کو اکنامک گروتھ چاہیے کہ آپ
تقریباً 8% پہ گرو کریں, تیزی سے اکنامک گروتھ ہو, فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ خاصی آئے, ہمارے ڈومیسٹک انویسٹر جو ہیں وہ انویسٹ کریں, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی جو بزنسز ہیں وہ بھی آپ انویسٹ کریں اور گرو کریں, تو پھر ہم اس کرائسس سے نکل سکتے ہیں. لیکن اگر نہیں ہوگا تو پھر ہمیں آئی ایم ایف کے پاس, لیکن گروتھ کے لیے بھی ہمیں ریلیف چاہیے ہوگا, ادروائز ہمیں آئی ایم ایف سے جو ہے وہ قرضے لینے پڑیں گے. بالکل ٹھیک. سلمان شاہ صاحب ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا. عابد سلیری صاحب کی جانب چلتے ہیں. عابد سلیری صاحب, ایک تو آئی ایم ایف نے جو بات کہی ہے کہ شاید پاکستان اپنا قرض بھی ادا نہ کر سکے, اس پر بھی آپ کا کمنٹ جاننا چاہوں گی. دوسرا, ہماری جو برآمدات ہیں وہ 20 ارب ڈالر ہیں اور جو ہماری درآمدات ہیں وہ 53 ارب ڈالر ہیں. یہ کتنا ہماری معیشت کو ڈیمیج کر رہا ہے؟ ہم کیوں وہ ساری چیزیں نہیں بنا پا رہے پاکستان میں؟ کیوں انڈسٹریز نہیں لگ رہی؟ کیا حکومت کیوں ناکام ہے؟ کیوں اس طرف توجہ نہیں دیتی؟ دیکھیے, جو آئی ایم ایف کی حالیہ پوسٹ پروگرام پرفارمنس رپورٹ ہے, ریویو رپورٹ ہے, اس میں یقینی طور پہ یہ کہا گیا ہے کہ شاید قرضوں کی ادائیگی جو ہے وہ مشکل ہو جائے گی اگر حالات یہی رہے, اور اسپیشلی شارٹ ٹو مڈ ٹرم. آئی ایم ایف کی رپورٹ جو ہے ایک مکس سگنل دیتی ہے. ایک طرف تو آپ کو کہتی ہے کہ آپ کی جو جی ڈی پی گروتھ ہے وہ 5.5% کی سطح پہ رہے گی, اور اس سے آپ چل رہے ہوں گے اگر 5 سالوں کو اگر آپ دیکھتے ہیں. شروع کے جو 3 سال ہیں اس میں ان کا کہنا ہے کہ آپ کو قرضوں کی ادائیگی جو ہے وہ تھوڑی سی مشکل ہو جائے گی, اس کے بعد جا کے شاید تھوڑا آسان ہونا شروع ہو. اب اس میں ایک میجر جو ہے رول وہ چائنا کے ساتھ ہماری ڈیلنگ کا ہے. بدقسمتی سے, اور یقینی طور پہ یہ ایک اچھی چیز ہے کہ پاک چائنا دوستی جو ہے وہ دونوں ملکوں کے درمیان بہت بہتر ہے. چائنا سے بھی تو ہم 7 ارب ڈالر کا قرضہ لے چکے ہیں نا. جی, لیکن میں یہی عرض کرنا چاہ رہا تھا, ساتھ نہیں, یہ تقریباً اگر ٹوٹل آپ دیکھیں تو 19 ارب کے قریب بنتے ہیں. پبلک اور پرائیویٹ جو اس وقت قرضے ہیں, ساری لائبلٹیز ہیں, اور یہ یقینی طور پہ ایک میجر فیکٹر ہوگا جب بھی کوئی آپ کے جو لینڈرز ہیں, انٹرنیشنل لینڈرز, وہ آپ کو دیکھیں گے. لیکن وقت کتنا لگ سکتا ہے؟ آگے 2018 میں انتخابات ہیں, اسی سال انتخابات بھی ہونے والے ہیں. کتنا وقت درکار ہے؟ معیشت کو سٹیبل ہوتا دیکھ رہے ہیں آپ کہ معیشت بہتر ہو جائے گی الیکشنز کے بعد؟ جی, اگر تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہے الیکشن کے فوراً بعد کوئی اس میں بہتری آئے گی, تو مجھے اس میں بہتری آتی نظر نہیں آتی. یہ ڈپینڈ کر رہا ہوگا کہ اگلا بجٹ اور اس وقت اب کون سے اقدامات کیے جا رہے ہیں. اگر بعدی نظر دیکھیں تو جو موجودہ ٹیم ہے وہ یقینی طور پہ کچھ ٹف فیصلے لے رہی ہے. مفتاح اسماعیل صاحب, ہارون اختر صاحب اور رانا افضل صاحب. اگر تو پی ایم ایل این کو اس چیز کی تھوڑا سا بھی شورٹی ہے یا ان کو یقین ہے کہ وہ اگلی وفاقی حکومت بنا لیں گے, تو یقینی طور پہ ان کو بڑے سخت فیصلے لینے ہوں گے تاکہ آنے والے 5 سال ان کے لیے آسان ہو. اگر ان کو یہ لگتا فیصلے ہے, سلمان شاہ صاحب آپ سے جاننا چاہوں گی, ایسے کون سے سٹیپس اب لینے چاہیے ہیں کہ معیشت بہتر ہو؟ ایسے کیا اقدامات کرنے چاہیے؟ کیونکہ وجوہات سب کے سامنے ہیں, ہمیں وجوہات بھی پتہ چل گئی, ہماری نیگلیجنس کہاں پر ہے, کون سی جگہوں پر ہم نے جو ہے وہ کوتاہی برتی ہے. وزیر خزانہ کے رول کے حوالے سے بھی آپ نے کلیئر کر دیا, لیکن اب کیا ایفرٹس, کیا مزید اقدامات کرنے چاہیے حکومت کو؟ دیکھیں, پہلے تو بہت ہی جلدی ہمیں اپنے ایکسپورٹ سیکٹر کے مسئلے مسائل جو ہیں وہ سارے حل کرنے پڑیں گے, کیونکہ دنیا میں دیکھیں کہ آپ ایکسپورٹس جو ہے نا وہ بڑی کمپیٹیٹو چیز ہے. اس میں کمپٹیشن آپ نے کرنا ہے باقی دنیا سے کرنا ہے. آپ کی ان پٹ کاسٹ جو ہیں, جو کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس ہے, وہ جو آپ کے ہمسایہ ممالک ہیں جن سے آپ کمپیٹ کر رہے ہیں ان کے برابر اگر نہیں ہوگی تو آپ نہیں کر سکتے. موٹی بات تو یہ ہے. سو آئی تھنک سب سے پہلے تو آپ نے ایکسپورٹ سیکٹر کو دیکھنا ہے. آپ کا ایگریکلچر سیکٹر بھی بڑے شدید بحران کا شکار ہے, بحران کا شکار ہے. بڑی اسپورٹ پرائسز جو ہیں وہ اتنی زیادہ ہو چکی ہیں کہ وہ ایگریکلچر سیکٹر سے ایکسپورٹس کرنا بڑی مشکل ہو گئی ہیں. آپ دیکھیں کہ ابھی افغانستان کی مارکیٹ پاکستان کے پاس تھی گندم کی, لیکن وہ بھی اب آپ سے نکل گئی ہے کیونکہ ہندوستان کیا بہار کے ذریعے جا کے وہاں پہ سستی گندم دے رہا ہے جو ہم کمپیٹ نہیں کر پا رہے. سو آئی تھنک کمپیٹیٹیونیس جو ہے ایکسپورٹس کی, اس کو تو پہلے آپ کو بالکل درست کرنا پڑے گا. اس کے ساتھ ساتھ آپ کو پورے نظام کو درست کرنا ہے. کوئی آسان سولوشنز نہیں ہے کہ جب وہ نئی حکومت آئے گی تو ایک دم یہ سارے کام ہو جائیں گے. آپ کو بہت میجر ریفارمز کرنے پڑیں گے. وہ ریفارمز جو پچھلے 5 سال میں آپ نے بالکل نہیں کیے, اور بلکہ آئی ایم ایف بھی ان کی بات کرتی رہی, جو کہ انویسٹمنٹ کلائمیٹ ریفارمز ہیں, ایز آف ڈوئنگ بزنس ریفارمز ہیں. پھر آپ کی یہ کمپیٹیٹیونیس پوزیشن جو ہے دنیا میں وہ اتنی بگڑ چکی ہے. ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس کی پرابلمز ہیں. آپ کی فائنینشیل سیکٹر جو ہے وہ بھی ذرا
ڈیولپمنٹ میں کوئی خاص رول ادا نہیں کر رہا. پرائیویٹ سیکٹر جو ہے وہ آپ کی سائڈ لائن پہ بیٹھی ہے. پرائیویٹ سیکٹر کے ابھی تک سی پیک کے ساتھ کنیکشن ہم نے نہیں کر پائے, اور پرائیویٹ سیکٹر بڑی اسکیپٹیکل ہے کہ یہ سی پیک اگر آئے گا تو شاید پاکستان کا پرائیویٹ سیکٹر بالکل ہی ختم نہ ہو جائے. تو ان چیزوں کو ہمیں اب دیکھنا پڑے گا. مطلب کہ اکنامک گروتھ بھی ہو پاکستان کی, ساتھ ہی ساتھ پرائیویٹ سیکٹر جو ہے وہ بھی ڈیمیج نہ ہو, ایک کوارڈینیشن کے ذریعے جو ہے وہ چلنا ہوگا. بہت شکریہ. سابق وزیر خزانہ سلمان شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, اور ماہر معاشیات عابد سلیری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین, آج کے پروگرام میں ہم نے بات کی ہے کہ مسلم لیگ نواز نے اپنے 5 سال کے دورہ حکومت میں معیشت کی بہتری کے لیے کیا کچھ کیا ہے اور کیا کچھ مزید اقدامات کرنے چاہیے. آج کے پروگرام سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.